अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। इकरारुल हसन और पीर हक ख़तीब जो है उनका जो झगड़ा है आपके सामने चल रहा है, तो पीर हक ख़तीब साहब ने माफ़ी मांग ली है। पीर हक ख़तीब साहब ने माफ़ी मांग ली, मगर माफ़ी कैसे मांगी? आप जो है इकरारुल हसन जो है उनका अपना जो ऑफिशियल चैनल है, आप उसके ऊपर जाकर देख सकते हैं। आज वो खुद ही बता रहे थे और उन्होंने अपने नज़दीक अपना अदालत में जो है वो अपील दायर करवाई है अपना पीर हक ख़तीब साहब ने इकरारुल हसन के बारे में कि इसको जो है इसको खामोश करवाया जाए। ये जो है मतलब एक मसला खड़ा हो रहा है, इसको खामोश करवाया जाए। तो माफ़ी तो मांग ली, अब माफ़ी कैसे मांग ली भाई? इकरारुल हसन ने एक उनके सामने जो है टारगेट रखा है, उसको चैलेंज दिया है, तो उसका हक बनता है उस चैलेंज को जो है आवाम के सामने ले आए। अब इकरारुल हसन ने उसको जो है चैलेंज दिया है आवाम के सामने, तो उसका हक ये बनता है कि आवाम के सामने उसको बुलाए, बुलावड़ा शरीफ जो भी उसका जो है अपना जिस जगह पे है उसको उधर बुलाए, जिधर भी है आवाम के सामने आकर वो चैलेंज क्लियर करवाए। मज़ा तो तब है ना। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि जनाब जैसे अब मुझे कोई सवाल करता है, मुझे कोई चैलेंज देता है, मैं किसी भी वीडियोस के अंदर जो भी मेरे कारनामे हैं लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि यार आपकी ये बात गलत है, तो मेरा हक बनता है, आप आवाम के सामने अगर कर रहे हैं तो मेरा हक बनता है कि मैं जो है आवाम के सामने उसका जवाब दूं। ये मेरा हक बनता है। लेकिन ये तो नहीं है ना कि मैं अपने जो ना थाने कचहरियों में चला जाऊं, उधर रेड कर दूं या उधर अपील दायर करवा दूं अदालत में कि जनाब ये फ़लाँ बंदा जो है मुझे तंग कर रहा है, ये कर रहा है, लिहाजा इसको पीछे हटाया जाए, इसको खामोश करवाया जाए। तो ये कानून, ये तो कोई बात ना हुई ना। और इसके बाद जो है अब जो है फैसला आवाम के हाथ में है। इसके बाद माफ़ी तो उन्होंने मांग ली, भाई ये माफ़ी वाली बात है। अब कोई ना माने वो अलग बात है। अभी आप जो है तोकीर बलोच के नाम से आप एक चैनल सर्च कर सकते हैं, तो उधर वो लगा हुआ था जनाब मुर्शिद ने ये कर दिया, मुर्शिद ने वो कर दिया। भाई ये सारी जज्बाती बातें हैं और हम लोग जो है हम ये ग़ुलामी की वजह है सारी। अगर एक कुरान और सुन्नत के मसले के अंदर कोई मसला आ गया है, कोई कुरान और सुन्नत के हवाले से कोई मसला आ गया, तो उसको हल करें जिस तरह हल करना चाहिए। ये तो कोई बात ना हुई कि बंदा जनाब बुलाए एक तरफ और बुलाने जिस जगह पे बुलाए वो जाए दूसरी तरफ। ये तो कोई सवाल का जवाब ना हुआ ना। तो अवाम ने अब फैसला करना है, फैसला अब अवाम के हाथ में है। वो तो चला गया। मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब जो हैं वो भी इस हवाले से कह रहे थे कि इकरार जो है वो तो बेचारा शरीफ आदमी है, वो उनको बड़ी दलील से जितनी भी उनके दलीलें सामने रखेगा। तो मिर्ज़ा साहब भी यही कह रहे थे कि ये जो है इसको कोई ना कोई और बात करके चला जाएगा, मैं ख़त्म नबूवत के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कोई ना कोई ये गेम ही डालेगा, इसके पास जवाब नहीं है। तो यार करेगा तो ये ऐसे ही है, लेकिन फैसला जो है फैसला तो करना है अवाम ने। अब देखने वालों ने फैसला करना है। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, फैसला तो आपने करना है। अगर मुझे प्रमोशन मिली है या देनी है तो आप लोगों ने देनी है, मैं क्या कर सकता हूँ? अवाम का फैसला अवाम के हाथ में होता है। तो मैं हकीकत पे मबनी जो है पॉइंट जो है आपके सामने जो है कुछ दो हकायक हैं, दो हकायक वो मैं आपके सामने रखता हूँ पीर साहब की। तो आपने उनको देखकर फैसला करना है कि कौन रास्ते पे है, सीधे रास्ते पे, और कौन गलत रास्ते पे है। अब पीर हक ख़तीब साहब को जो है इकरारुल हसन ने जो है वो टारगेट किया। उन्होंने कहा चैलेंज दिया कि आप जो है ये इस तरह की जो करामात हैं, आप इस तरह जो करते हैं, करामात लोगों को दिखा रहे हैं, ये तो शोबतेबाजियाँ हैं।
تو لہذا آپ ان کو ختم کریں، عوام کو کیوں جو ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ تو انہوں نے آگے جو ہے اچھا اس میں پہلے جو ہے نا کرامات جو ہے نا اس کے تھوڑا سا اس کا بارے میں بھی جان لیں۔ ناظرین کرامت کیا ہے؟ اب کرامت سے ہم لوگ منکر نہیں ہیں، ہم کرامات کو مانتے ہیں۔ کرامت کی آپ کو میں جو ہے مختصر سے الفاظ میں اس کی جو ہے تعریف کر دیتا ہوں۔ کرامت یہ ہے ایک اللہ کا جو بندہ ہے پیارا ہے، اس کو پسند ہے اس مالک کا جس نے ہمیں بنایا ہے، تو اگر وہ دعا مانگے کہ مالک یہ کام کر دے اور وہ مالک کام کر دے اسی طرح اسی وقت کر دے، تھوڑی دیر تک کر دے، تو یہ ہوتی ہے کرامت۔ یہ کرامت ہے، کرنا پھر بھی اللہ نے ہے۔ اگر میں کہوں لوگوں کو گمراہ کروں کہ جناب میں یہ کر رہا ہوں، لوگ میرے بارے کہیں کہ بھائی جان جابر جو ہے یہ کام کر سکتا ہے، یہ بھائی انسان کچھ نہیں کر سکتا، یہ آپ جو ہے آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو کرامت صرف اور صرف اسی چیز کا نام ہے، بندہ دعا مانگے اور وہ مالک جو ہے وہ منظور کر رہے، اور اللہ کی مقبول جو لوگ ہیں، اللہ کی جو نزدیک لوگ ہیں، تقوی پرہیزگار لوگ ہیں، وہ ان کی بالکل سنتا ہے۔ اور ہم اس چیز سے کوئی منکر نہیں ہے، ہم اس چیز کا کوئی انکار نہیں کرتے۔ کرامت جو ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ جو ہے منہ سے کیل نکال رہے ہوتے ہیں، یہ ٹرکس ہوتی ہیں، جس طرح اقرار الحسن بھائی جو ہے وہ بتا رہے ہیں، یہ ٹرکس ہیں، ٹھیک ہے، منہ سے کیل نکال رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مرزا علی انجینئر صاحب نے بھی کہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معدے کے اندر ایک چھری رکھتے ہیں اور آپ جو ہے وہ باہر نکال کے بتائیں۔ تو بھائی سوال جواب ہی اس کا تو آسان ہے، تو پھر کیوں نہیں ان کے نزدیک آتے اور کریں نا، ہمارے سامنے تو آئی یار، چلو میں مانوں گا، آج میرا آپ یہ بیان سن رہے ہیں، میں بندہ فرسٹ پہ ہوں گا انشاءاللہ اگر یہ چیز سامنے لے آئیں اور عوام کے سامنے جو ہے رزلٹ نکالیں، میں ماننے والوں سے پہلے نمبر کے اوپر میں آؤں گا انشاءاللہ، اگر اس مالک نے زندگی دی تو۔ تو یہ دو پوائنٹ میں رکھتا ہوں۔ اقرار الحسن صاحب نے جب پیر حق خطیب صاحب کے سامنے یہ چیلنج جو ہے ان کو دیا ہے، تو انہوں نے پتہ کیا کہا ہے، آپ سن سکتے ہیں، آپ ان کے چینل سے بھی سن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس اس سے پہلے یہ پیر حق خطیب یہ چیلنج دینے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی بندہ آ جائے، کوئی بندہ چیلنج لے کر آ جائے، میں اس کے سامنے جو ہے فلاں کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ میرے پاس کوئی بھی آ جائے، میں اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اور عوام کے سامنے یہ سوال معصومانہ سوال ہے، یہ رکھنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے سامنے جو لوگ مانتے نہیں ہیں، جو کہتے ہیں کہ یار پیر صاحب فلاں ہیں، پیر صاحب کے بارے میں گستاخی کر دی، تو وہ والی بڑاس جو ہے وہ کہاں گئی؟ جو پیر صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں سامنا کروں گا، تو وہ سامنا کیوں نہیں کیا؟ بھائی پھر آپ عدالتوں میں کیوں گھوم رہے ہیں، عدالتوں کے چکر کیوں کاٹ رہے ہیں؟ اور عدالتوں کا جو ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ اقرار الحسن جو ہے ثبوت کے ساتھ وہ پیش کر رہے ہیں، عدالت میں وہ گئے ہیں، یہ بات رہی ہے، انہوں نے کاغذات دکھائے ہیں۔ تو آپ وہ بے شک اگر کسی نے تسلی کرنی ہو تو وہ کر سکتے ہیں، یہ بات نہیں ہے انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ تو پھر عدالتوں میں کیوں جا رہے ہیں؟ بھئی آپ جائیں۔ نمبر 2، اس نے کہا اب جب اقرار الحسن نے جب جو ہے یہ چیلنج دیا، اس کے بعد پہلے تو کہا نا کوئی میرے سامنے آئے، جب اس نے چیلنج دیا کہ ہاں ہم آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ جو ہے ہمیں یہ کلیئر کریں، یہ شبہ بازیاں جو آپ بنا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بھائی جب میں مریض کے اندر سے جو ہے کیلیں نکال سکتا ہوں، تو کیا میں بندے کے اندر جو وہ ہے پڑھ نہیں سکتا، اس کا اندر دیکھ نہیں سکتا کہ یہ بندہ غلط ہے یہ صحیح ہے؟ اب کیا بات ہے یار، ڈوب کر مر جانے کا مقام ہے یار، یہ جواب ہوتا ہے یار۔ ویسے آپ کہتے ہیں میں ختم نبوت کے اوپر جناب کام کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، خود ختم نبوت کے اوپر تو یار آپ نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، کیا فائدہ یار؟ یہ ختم نبوت کے اوپر یہی سبب ہوتا ہے اور یہ دلیل ہوتی ہے جو آپ دلیلیں دے رہے ہیں کہ جناب بھائی وہ آپ کو چیلنج دے رہے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے آئیں، یہ آپ کی شعبدے بازیاں، یہ آپ کی جو ٹرکس آپ لگا کے عوام کو پاگل کر رہے ہیں، یہ ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں۔ جب وہ اتنا بڑا چیلنج دے رہے ہیں تو پھر آپ ان کے سامنے، آپ کا سوال صرف یہی ہے کہ جناب میں اگر اندر سے کیلے نکال سکتا ہوں تو کیا میں بندے کی پہچان نہیں کر سکتا کہ یہ بندہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے؟ تو بھائی آپ کی اسی جواب کے اوپر ہم چپ بیٹھ جائیں؟ آپ سے سوال ہے اور آپ کے مریدین سے سوال ہے، جو اندھی عقیدت رکھتے ہیں، ان سے سوال ہے۔ خدا را یار ان لوگوں کو چھوڑیں۔ ہماری یہ حالت ہے، ہمیں قرآن مجید تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، ہم نے وہ نہیں پڑھا یار، اور ہم ان لوگوں کے پیچھے چل بسے، تو ہمارا تو حال یہی ہوگا۔ جب ہمیں قرآن مجید نہ پڑھنا آتا ہے، نہ سمجھنا آتا ہے، تو مسلمان ہیں اور ان کے پیچھے لگے ہیں اور لگے رہیں گے، ہماری نسلیں بھی لگی رہیں گی، یہی حالت رہی تو خدا را ان لوگوں کو چھوڑے۔ فیصلہ میں آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ہاں مزید دیکھیں کیا ہے، اس نے عدالت میں چلا گیا تو وہ بس چھوڑو، آپ یہ بات ختم کرو، لیکن یاد رکھیں یہ پیر حق خطیب جو ہے، یہ آپ کو ایک نظر آ رہا ہے، یہ سوشل میڈیا کے اوپر، ٹھیک ہے نا، ہوا بنی ہوئی ہے، لیکن پیر حق خطیب جو ہے جناب ہزاروں پیر چھپے پڑے ہیں اس طرح کے، اور جو ہے ہزاروں پیر جو ہے وہ چھپے پڑے ہیں ہمارے اس معاشرے کے اندر۔ تو خدا را فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، فیصلہ آپ کی نسلوں کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ تو اگر ہم پھر اسی طرح ان کے ساتھ لگے رہے تو بات تو یہی آئے گی۔ اس سے پھر آگے دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ تو ایک بندے نے، اقرار الحسن کو میں بڑا جو ہے سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ یار ایک جوان نے ہمت کی ہے، اگر وہ میدان میں آیا ہی تو بجائے جناب اس کا جو ہے اس کو سپورٹ کرنے کی، ہم پھر اس کی ٹانگیں جو ہے وہ کھینچنا شروع کر دیں، غلط چیز ہے۔ خدا را خیال کریں، ہم مسلمان ہیں یار، اور مسلمان کا دین کیا ہے یار، سب کے سامنے ہے، جو میرا دین ہے وہ آپ کا دین ہے، وہ علماء کا دین ہے، وہ ہم سب کا جو ہے دین ہے۔ خدا را اس کو پڑھیں، اس کے اوپر عمل کریں، اور پڑھیں اس طرح جس طرح پڑھنے کا حق ہے، جس طرح پڑھنے کا حق ہے، جس طرح سمجھنے کا حق ہے۔ جب میں یہ فیصلہ کروں گا، اور پڑھنے کا حق کیا ہے؟ پڑھنے کا حق یہ ہے کہ جب میں فیصلہ کروں گا کہ میں مسلمان ہوں اور میں نے صحیح مسلمان بننا ہے، تو پھر سمجھ آئے گی، اور پھر پڑھا بھی جائے گا اور سمجھا بھی جائے گا، پھر سمجھ آئے گی کہ قرآن مجید میں وہ مالک جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اور ہم کیا ہیں، اور دنیا کیا ہے، اور دین کیا ہے۔ پھر جو ہے ہمیں جو ہے اس کی سمجھ آئے گی، ادروائز ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی، نہ آئے گی، نہ آ سکتی ہے، اور نہ آ رہی ہے۔ خدا را اس بت پرستی کو، اس کو چھوڑیں یار۔ جو بندہ کہتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، یا اس کے مریدین کہتے ہیں کہ فلاں اس طرح کر سکتا ہے، بھئی یہ کر سکتے والی بات کو چھوڑیں یار، اس کو ختم کریں۔ کر سکتا جو ہے وہ مالک ہے، جس سے جو میرا بھی مالک ہے، آپ لوگوں کا بھی مالک ہے، اور ان شعبدے بازی جو بنا رہے ہیں جو ان کا بھی مالک ہے۔ انسان جو ہے، مقبول انسان جو بھی ہے، اس کی دعا سن لے، جب بھی سن لے، کسی انسان کی بھی سن لے، وہ مالک جو ہے وہ سن سکتا ہے۔ بالکل ہم اس چیز سے انکاری نہیں ہیں، کرامات کے ہم جو ہے خود منکر نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔